अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद अज़ीम। आई होप सो तमाम एस्पायरेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना पैरा इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आती रहें। तो चैप्टर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके साथ थोड़ी सी आपके साथ प्रीवियस चैप्टर्स की समरी भी आपको बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर 1 था, वो था हमारे पास टाइटल्स एंड डेफिनेशंस का। सेकंड चैप्टर जो था हमारे पास वो था अथॉरिटी के बारे में, अथॉरिटी की क्रिएशंस, पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। उसके बाद जो चैप्टर थर्ड था वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की क्रिएशन, उसके फंक्शंस और अथॉरिटीज़ के बारे में था, ठीक है। और आज जो हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हेयरिंग ऑफिसर के बारे में है। तो बेसिकली ये हायरार्की के थ्रू हम वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले अथॉरिटी थी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इस्टेब्लिश किया, उसके बाद अब हेयरिंग ऑफिसर है। तो जो हेयरिंग ऑफिसर में सबसे पहले है वो ये है कि हेयरिंग ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट है वो अथॉरिटी करेगी, और जो हेयरिंग ऑफिसर का स्केल होगा वो 17 होगा, और वो 17 स्केल या उससे अबव का ऑफिसर होगा। और उसकी जो हायरिंग होगी वो बेसिकली पीएमएस के थ्रू या पास के टेस्ट के थ्रू होगी। तो उसका जो फंक्शंस होंगे वो बेसिकली जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा, ताकि वो एप्लीकेशंस को, रिप्रेजेंटेशंस को सुन सके और उन पे कोई ना कोई डिसीजन कर सके। और ये सब डिवीजन लेवल पे इसकी हेयरिंग होगी, हायरिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो राइट टू फाइल रिप्रेजेंटेशंस के कौन से ऐसे कौन कौन दरख्वास्त जो है वो दे सकता है बेसिकली। तो बेसिकली कोई भी ऐसा पर्सन, एनी ऑफेंडर और अग्रीव्ड पर्सन में फाइल रिप्रेजेंटेशंस। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिस पे कोई ना कोई जुर्म है या उसने कोई ना कोई जुर्म किया है या उस पे झूठा इल्ज़ाम है, तो वो जो है वो दरख्वास्त दे सकता है। दरख्वास्त देने का जो टाइम है वो 30 दिन होगा, ठीक है। और इसका जो टाइम स्टार्ट होगा जब आपने वो आप पे वो इल्ज़ाम लगा है या आपने वो जुर्म किया है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर होगा। जैसे कि आज अगर 25 जनवरी है तो आप नेक्स्ट 25 फ़ेब तक, 30 दिन नेक्स्ट जब भी बनते होंगे तब तक आप वो जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं, और उस पे कोई देन प्रोसेसिंग होगी। अगर आप इससे लेट करते हैं तो देन आपकी एप्लीकेशन जो है वो नहीं ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, रिप्रेजेंटेशन में भी फाइल अगेंस्ट द फाइन इम्पोज्ड बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो फाइन वगैरह करेगा उस पे आप उसके अगेंस्ट आप वो दरख्वास्त दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है, रिप्रेजेंटेशन में भी फाइल अगेंस्ट कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और व्हीकल्स। तो जो ये रेडी वाले खड़े होते हैं रोड्स के ऊपर, जिनकी वजह से रोड्स ब्लॉक होते हैं, तो अगर उनका कोई ना कोई सामान पैरा की टीम उठा लेती है, उनको कोई स्लिप नहीं देती या उनको कोई चालान नहीं देती, और इस तरह के कोई मामलात क्रिएट हो जाते हैं, तो वो रेडियो वाले जो हैं वो भी हियरिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं उनके अगेंस्ट। रिप्रेजेंटेशन में भी फाइल अगेंस्ट सीलिंग ऑफ प्रीमिसेस, ठीक है। अगर किसी जगह को सील कर दिया गया है तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो हेयरिंग ऑफिसर को जो है वो एप्लीकेशन दी जा सकती है। जैसे कि अगर किसी दुकान को कोई सील कर देता है तो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में भी फाइल अगेंस्ट रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट और पब्लिक नॉइसेंस। तो पब्लिक नॉइसेंस के अगेंस्ट जो है वो भी दरख्वास्त दी जा सकती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में भी फाइल रिगार्डिंग एंसिलरी मैटर्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एक्शंस, ठीक है। तो इससे मुतल्लक इस तरह के या इससे अदर्स जितने भी इससे मिलते जुलते मामला हैं उन पर भी दरख्वास्तें दी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एनी अदर प्रिस्क्राइब मैटर्स में आल्सो भी चैलेंज, ठीक है। इस तरह के और भी मामला जो कि मतलब यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं है लेकिन पैरा की टीम से रिलेटेड हैं या पब्लिक नॉइसेंस से रिलेटेड हैं, तो उनकी भी जो दरख्वास्तें हैं वो हेयरिंग ऑफिसर को दी जा सकती हैं। उसके बाद जो है वो प्रोसीजर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कि दरख्वास्त जो है वो दायर करने का जो तरीक़ाकार है या वो कैसे होगा, तो वो बेसिकली जैसे कि डिफ़ाइन है वो उसी तरीके से होगा जैसे कि लॉ के अंदर डिफ़ाइन कर दिया गया है। उसके बाद जो है पावर्स ऑफ हेयरिंग ऑफिसर क्या होंगी, ठीक है। डिटरमिन वेदर डिटरमिन वेदर एन ऑफेंस ऑकर, ठीक है। कि ये तयन करना कि क्या वाकई में जुर्म हुआ था, क्या एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है या एप्लीकेशन गलत है और इस बंदे ने मतलब वो कोई जुर्म किया था और ये जानबूझकर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के खिलाफ एप्लीकेशन दे के उन्हें मतलब तंग कर रहा है या कुछ भी इस तरह से। तो ये हेयरिंग ऑफिसर ने डिसाइड करना होगा कि वाक़ई जुर्म हुआ था, वाक़ई जो फ़ाइन है वो ठीक इस पे लगा है या इस पे फ़ाइन कम तो नहीं लगा।
تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوں گے ان پہ جو ہیئرنگ ہے وہ انہوں نے کرنی ہے، ہیئرنگ آفیسر نے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو فائن امپوز کیا گیا ہے انفورسمنٹ آفیسر کی جانب سے، کیا وہ زیادتی تو نہیں کر دی گئی کہ ایک بندہ ہے اس کو فائن جو ہے وہ 10,000 بنتا ہے اور اس کو جان بوجھ کے پاور کا یوز کرتے ہوئے 40,000 روپے فائن کر دیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا، ان پہ ڈیسیژن کرنا یہ ہیئرنگ آفیسر کے رائٹس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امپوز ایڈیشنل فائن اپون فیلئر آف ریپرزنٹیشن، کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹی اپلیکیشن دیتا ہے، اس نے جرم بھی کیا ہے اور وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یا تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس پہ اضافی فائن بھی کیا جا سکتا ہے، ریفنڈ فائن ان کیس آف سکسیزفل ریپرزنٹیشن۔ اور اگر کوئی بندہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس پہ زیادہ فائن لگا ہے تو اس کو اس کا فائن جو ہے وہ ریفنڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امپوز فائن بیونڈ انفورسمنٹ آفیسرز لمٹس، ٹھیک ہے۔ تو اگر انفورسمنٹ آفیسر کی مالی حدود اتنی نہیں ہے اور اس بندے پہ اس سے زیادہ فائن ہونا چاہیے، تو ہیئرنگ آفیسرس کے پاس رائٹ ہیں اور لمٹ بھی ہے کہ وہ اس سے زیادہ فائن جو ہے وہ اسے کر سکتے ہیں۔ ڈٹرمن انفورسمنٹ کاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انفورسمنٹ کے جو اخراجات ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر کسی نے گورنمنٹ پراپرٹی کے اوپر کوئی دکان بنا لی ہے یا قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹ مشینری یوز ہوتی ہے، کرینز یوز ہوتی ہیں، لیبر یوز ہوتی ہے، تو جو اس کی کاسٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ جرمانے کی مد میں مقرر کی جائے گی اور وہ جو ہے وہ ہیئرنگ آفیسر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈسائڈ ڈسپوزل آف کنفسکیٹڈ آرٹیکلس، تو جو ضبط شدہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی جو فیصلہ ہے وہ ہیئرنگ آفیسر کریں گے کہ ان کا کیا کیا جائے، وہ کیسے جو ہے ان کو آکشن کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیسائڈ میٹرز ریگارڈنگ سیلڈ پریمیسز، تو جو سیل کی گئی ہے جگہ اس کے بارے میں بھی جو ڈیسیژن ہے، جیسے کہ کوئی شاپ سیل کر دی گئی ہے وہ کتنے ٹائم کے لیے ہے، تو ان کے بھی جو ڈیسیژن ہے وہ ہیئرنگ آفیسر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیسائڈ آکشن آف کنفسکیٹڈ آرٹیکلس، تو جو نیلام کرنی ہے چیزیں، اگر فار ایگزامپل کسی نے کوئی ایسی چیز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے شیڈیول لاز میں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہوڈنگ کو روکنا ہے، ذخیرہ اندوزی کو روکنا ہے، تو کسی ایسے بندے نے 500 بوری یا 5,000 بوری جو ہے وہ شوگر کی سٹاک کر کے رکھ لی ہوئی ہے، تو جو ہیئرنگ آفیسر ہے وہ ساری چیزیں پیرا کی ٹیم جو ہے وہ ضبط کرے گی، ہیئرنگ آفیسر کو رپورٹ کرے گی اور اس کے بعد جو ان چیزوں کی نیلامی ہے وہ کی جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی ہیئرنگ آفیسر کے سارے فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیسائڈ میٹرز ریلیٹنگ ٹو انکروچمنٹ، تو جو تجاوزات سے ریلیٹڈ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شاپ کیپرز نے دکانیں جو ہیں وہ آگے بڑھائی ہوتی ہیں، تو ان سے ریلیٹڈ جو تجاوزات سے متعلق جتنے بھی ایسے اور بھی معاملات ہیں تو وہ بھی جو ہیں وہ ہیئرنگ آفیسر ڈیل کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ڈیسائڈ پبلک نوئسنس میٹر، تو یہ جو پبلک نوئسنس سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہیئرنگ آفیسرز دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایشو این ایبسلیوٹ آرڈر، تو بیسیکلی جو ایبسلیوٹ آرڈر ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ای پی او کے بعد ایشو ہوتا ہے، ایمرجنسی پروہیبیٹیشن آرڈر کے بعد، اور ای پی او جو ہے وہ انفورسمنٹ آفیسر کرتا ہے۔ مینز کیا ہے اس کا کہ انفورسمنٹ آفیسر نے ایک کسی پرسن کو کوئی وارننگ دی یا کوئی گائیڈ لائن دی کہ آپ یہ چیز ریموو کر لو، نہیں تو اتنے دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے، تو اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس پہ کاروائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بندہ جو ہے اس کو سیریس نہیں لیتا اور وہ ایسا نہیں کرتا، تو اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ ہیئرنگ آفیسر کو ہوگی اور ہیئرنگ آفیسر اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے ایبسلیوٹ آرڈر ایشو کریں گے۔ اس میں یہ ہوگا کہ اب اس چیز کو ریموو کر دیا جائے، حتمی فیصلہ ہوگا، وہ فائنل ہوگا۔ اگر ای پی او ایشو ہوتا ہے تو ای پی او کے ایشو ہونے کے بعد آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم ہے کہ آپ وہ ہیئرنگ آفیسر کو اپیل کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ای پی او ہے جو کہ انفورسمنٹ آفیسر ایشو کرتا ہے، اور 30 دن کے اندر وہ اگر کوئی اس پہ پرسن جس کے خلاف ای پی او ایشو ہوا ہے وہ اگر درخواست نہیں دیتا تو وہ ای پی او ایبسلیوٹ آرڈر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایشو ریموول آرڈرز انڈر دس ایکٹ، تو اس ایکٹ کے تحت جو چیزیں کو ہٹانے کا جو فائنل آرڈر ہے وہ ایشو کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس گیٹ سیکورٹیز اینڈ بانڈز ہے، تو جو سیکورٹی بانڈز ہیں یا ضمانت ہے وہ ہیئرنگ آفیسر لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد انالائز دی ریکوزیشن سینڈ بائی دی انفورسمنٹ اسٹیشنس، ٹھیک ہے۔ تو اگر انفورسمنٹ اسٹیشنس کی جانب سے کوئی درخواستیں دی جاتی ہیں تو ان کو دیکھنا اور ان پہ جو ہے وہ کاروائی کرنا، اور یہ سارا جو رائٹس ہیں وہ بھی ہیئرنگ آفیسر کے پاس ہیں۔ انسپیکٹ اینی سائٹس اور ریکارڈ، سیک رپورٹس، ٹھیک ہے۔ سمن اٹینڈنس آف
کنسرن پرسن، ٹھیک ہے، اگر کوئی ریکارڈ انہیں چاہیے، کوئی رپورٹس طلب کرنی ہے یا کسی پرسن کو انہوں نے بلانا ہے تو وہ بلا سکتے ہیں، ہیئرنگ آفیسر کے پاس یہ سارے رائٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایشو نوٹس ٹو دی اوفینڈر اینڈ کنسرنڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پرسن ہے اور وہ شیڈیول لا کی جو ہے وہ وائلیشن کرتا ہے یا لاز کی وائلیشن کرتا ہے پیرا سے ریلیٹڈ، تو اس کو نوٹس ایشو کیا جا سکتا ہے اور اس کو سمن بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے انیشیٹ کنڈکٹ اینڈ فیسیلیٹیٹ انکوائریز ٹو سرٹن فیکٹس ریگارڈنگ این اوفینس اور کمپلینٹس اگینسٹ امپلائیز۔ تو ملازمین کے خلاف، پیرا کی ٹیم کے خلاف اگر کوئی شکایات آتی ہیں تو ان سے متعلق جو ہے وہ فیکٹس کی انکوائری کرنا اور ان پہ ڈیسیژن لینا، یہ بھی ہیئرنگ آفیسر کی ڈیوٹیز میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ میٹیگیٹنگ اور ایگریویٹنگ فیکٹرز، کسی بھی جو ڈیسیژن ہے اس میں جو سزا ہے اس کو کم کرنا یا زیادہ کرنا، یہ بھی جو رائٹس ہیں وہ ہیئرنگ آفیسر کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ پراپر یہ تو سب سیکشن کے اندر اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، آگے اس کے بارے میں ایک پراپر سیکشنز ہے کہ ہیئرنگ آفیسر کن کن فیکٹرز کو کنسیڈر کریں گے، لائک وہ کوئی جو ہے وہ جو ملزم ہے وہ ریگولر ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتا رہتا ہے یا نہیں کرتا رہتا، اس کی ایج کم ہے یا زیادہ ہے، وہ اس کا جینڈر کیا ہے، اس نے کسی مجبوری میں کیا، تو اس پہ پراپر آگے ایک سیکشن ہے، تو اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ ڈیسائڈ دا ریپرزنٹیشن فائلڈ بائی دا اوفینڈر اور اگریوڈ پرسن۔ تو جو بھی درخواستیں آتی ہیں اوفینڈر یا لوگوں کی طرف سے یا جن پہ اگریوڈ پرسن جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ان کے اوپر یہ دیکھنا کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ مقررہ ٹائم کے اندر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو ڈیسیژن ہے وہ ایک ڈیفائنڈ ٹائم کے اندر کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ریڈریس گریوینس، ٹھیک ہے۔ تو اگر متعلقہ سب ڈویژن میں یا فار ایگزامپل جس سب ڈویژن میں ہیئرنگ آفیسر ہیں وہاں کے جو پیرا کی ٹیم ہے ان کے خلاف درخواستیں آتی ہیں، تو ان پر جو ہے وہ ہیئرنگ کرنا یا ان کی درخواست سے متعلق ڈیسیژن لینا، یہ بھی ہیئرنگ آفیسر کے رائٹس میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو پرسن فار ایگزامپل اگر پیرا کی ٹیم جو ہے، جیسا کہ ہم اوپر پڑھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف، پیرا کی ٹیم کے خلاف اگر کوئی درخواست آتی ہے، جیسے کہ پیرا کی ٹیم اگر فار ایگزامپل کسی کو تنگ کرتی ہے تو وہ پرسن درخواست دیتا ہے تو یہ ٹیم اس کے خلاف ہو جاتی ہے، تو اس پرسن کو جو ہے وہ انٹرم ریلیف پرووائڈ کرنا تب تک کہ جب تک اس کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہو جاتا، تو عبوری ریلیف ہوتا ہے یہ، تو تب تک اس کو وہ پرووائڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سپروائز مانیٹر اینڈ ریویو دا پروگریس اینڈ پرفارمنس آف انفورسمنٹ اسٹیشنز۔ تو انفورسمنٹ اسٹیشنز کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھنا، اس کو مانیٹر کرنا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے perform such other functions and exercise such other powers as may notified اور ڈیلیگیٹڈ بائی دی اتھارٹی اور بورڈ۔ اگر اتھارٹی اور بورڈ کیونکہ وہ اپر لیول پہ ہیں، اگر ان کی جانب سے کوئی اور بھی فنکشنز یا کوئی اور ڈیوٹیز ہیئرنگ آفیسر کو اسائن کی جاتی ہیں تو وہ بھی ان کے ڈیوٹیز میں شامل ہوگا کہ ان کو بھی پرفارم کریں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جو اپر مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ہی آفیسر سے ملٹیپل ٹاسک لیتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی یا بورڈ جو ہے وہ انہیں ملٹیپل فنکشنز اور ڈیوٹیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ایگریویٹنگ اینڈ میٹیگیٹنگ فیکٹرز۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اوپر کہ جب ہم اس کو پراپر ریڈ آؤٹ کریں گے کہ یہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، تو یہ اب ہمارے پاس وہی چیز ہے۔ اس میں اب ہمارے پاس کیا ہے، فار دا پرپز آف دس سیکشن دا ہیئرنگ آفیسر شیل کنسیڈر ایگریویٹنگ اور میٹیگیٹنگ فیکٹرز، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ جو ہیئرنگ آفیسر ہے وہ دیکھے گا کہ سزا کو کم کرنا چاہیے یا زیادہ کرنا چاہیے، یا جو انفورسمنٹ آفیسر ہے اس نے جو جرمانہ کیا وہ زیادہ ہے یا کم ہے، تو ان چیزوں کو وہ ملٹیپل فیکٹرز کی بیس پہ جو ہے وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی دیکھیں گے گریوٹی اینڈ ڈیوریشن آف دا offense کہ جرم کی شدت کیا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کوئی مائنر جرم تو نہیں ہے، یا اگر اس کا جو جرم ہے وہ چھوٹا ہے اور جو سزا ہے اس کو بڑی تو نہیں مل رہی، ٹھیک ہے۔ اس کے جو offense ہے، اس نے جو جرم کیا ہے وہ چھوٹا ہے اور اس کو جو انفورسمنٹ آفیسر نے فائن کیا وہ اس کی لمٹ سے زیادہ کر دی ہے، تو ملٹیپل فیکٹرز کو یہاں پہ کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔
ایفرٹس میڈ بائی دی اوفینڈر ٹو کریکٹ دا اوفینس. ٹھیک ہے، اگر جو ملزم ہے اس نے کوشش کی ہے کہ میں کسی طریقے اپنی غلطی کو سدھاروں اور وہ سدھرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر بھی جو ہیئرنگ آفیسر ہے وہ ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ فائن کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے جو مجرم ہے اس کا جو ہے وہ اوفینس جو ہے اس سے کیا جو ہے پبلک پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں گیا؟ کیا اس نے جو پبلک کو ہے وہ تو نہیں افیکٹ کیا؟ تو اگر وہ معاشرے کے لیے کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو دیکھا جائے گا، اور ان چیزوں کی بیس پہ اس کا جو جرم ہے، اگر اس کے تاثرات جو ہیں وہ عوام کے لیے برے رہے ہیں تو اس کو جو ہے اس کا فائن بھی انکریز کیا جا سکتا ہے، اس کی سزا بھی بڑھائی جا سکتی ہے. ہیبیچول نیچر آف دی اوفینڈر. ٹھیک ہے، جو ملزم ہے وہ عادی مجرم تو نہیں ہے، کیا وہ بار بار اس طرح کے کام تو نہیں کرتا رہتا؟ تو اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور انوالومنٹ آف دی اوفینس آف دی سیم نیچر. ٹھیک ہے، کیا اس سے پہلے وہ اس طرح کے جرم کرتا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جینڈر اینڈ ایج آف دی اوفینڈر، ملزم کی عمر اور جنس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر وہ کم عمر ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی سزا کم کی جا سکتی ہے، اور مطلب کم عمر ہے، سدھرنے کی کوشش کر رہا ہے، چھوٹی غلطی ہے. تو اس طرح کی ملٹیپل چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہیئرنگ آفیسر ہیں وہ ان کی سزا کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ مطلب عادی مجرم ہے، وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتا رہتا ہے اور وہ تنگ کرتا رہتا ہے اور اس سے عوام کو جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے اور منفی تاثرات جاتے ہیں، تو اس کی سزا بڑھائی بھی جا سکتی ہے، اس کا فائن بھی بڑھایا جا سکتا ہے. تو اینی ادر فیکٹرز جو ہیئرنگ آفیسر کو مناسب لگیں ان سیکشن سے ہٹ کے بھی ہوں، تو وہ ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کر کے وہ اپنا ڈیسیژن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ سیکشن ہے پروسیجر ایٹ ہیئرنگ، کہ ہیئرنگ کا پروسیجر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہیئرنگ شیل بی کنڈکٹڈ سمرلی اینڈ قانون شہادت 1984 شیل ناٹ اپلائی. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ آگے جب سی آر پی سی کے سیکشنز پڑھیں گے تو اب آپ اس میں ٹرائلز کے بارے میں پڑھیں گے، سمری ٹرائلز اور ادر ٹرائلز کے بارے میں. تو بیسیکلی جو سمری ٹرائلز ہوتے ہیں وہ کوئکلی ڈیسیژن کو لینے کے لیے کی جاتے ہیں. تو اس میں وہی بتایا گیا ہے کہ سماعت کا جو طریقہ کار ہوگا وہ سمری ٹرائلز کے تھرو ہوگا اور قانون شہادت اس پہ لاگو نہیں ہوگا، اور ان کو جلدی سے جلدی کلوز کر کے ڈیسیژن اس پہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس میں وہ ہے پروسیڈنگ میں بھی آڈیو ویڈیو ریکارڈڈ. تو جو شفافیت ہے یا پروسیجر کو ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر بنانے کے لیے وہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگز کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے انفورسمنٹ آفیسر میں اٹینڈ دا ہیئرنگ بٹ ناٹ ریکوائرڈ. ٹھیک ہے، تو اگر ہیئرنگ آفیسر ان کو طلب کریں انفورسمنٹ آفیسر کو تو وہ جو ہے وہ ہیئرنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ان کا بھی ہیئرنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہو. ریٹن اینڈ اورل ایویڈنس میں بی سبمیٹڈ بائی دی پرسن ایٹ دی ہیئرنگ. ٹھیک ہے، تو سماعت کے دوران کوئی بھی شخص جو ہے وہ تحریری یا زبانی شہادت پیش کر سکتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو سیکشن 17 ہے وہ بھی اینڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس اس چیپٹر کا جو ہے وہ لاسٹ سیکشن ہے، سیکشن 18 ریکارڈنگ آف ایویڈنس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو جو ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہے یا اوتھس ہیں جو لی جائیں گی وہ جیسے لاء کے اندر ڈیفائنڈ پروسیس ہے، طریقہ ہے، اس کے اکارڈنگ لی جائیں گی. ایویڈنس شیل بی ٹیکن آن اوتھ افرمیشن ریکارڈڈ کیپٹ اینڈ مینٹینڈ ان دا پرسکرائبڈ مینر. ٹھیک ہے، تو جو شہادت ہے یا قانون جو گواہیاں ہیں وہ اسی طریقے سے لی جائیں گی جیسے لاء کے اندر سی آر پی سی کے اندر ڈیفائن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈاکومنٹس میں بی فائلڈ گیون اور ڈیلیورڈ الیکٹرانکلی ایز پرسکرائبڈ. تو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ الیکٹرانکلی وے سے بھی جو ہے وہ سبمٹ کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ اس لاء یا ایکٹ کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارا چیپٹر 4 ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور ہم نے اس چیپٹر میں سیکشن 16 17 اور 18 اور ان کے سب جو سیکشنز ہیں اور کلازز ہیں ان کو کور کیا ہے، اور یہیں پہ ہمارا جو چیپٹر 4 ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.